बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। मेरी जानिब से आप सबको सलाम हो। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, कल अचानक आनन फानन अडयाला जेल के दरवाजे क्यों खुल गए? अलीमा खान को भी मालूम नहीं था कि उनकी मुलाकात हो जाएगी और आनन फानन उनकी मुलाकात क्यों करा दी गई। बहुत ही अहम खबर है, आपके सामने रखेंगे। बहुत अहम खबर है। अज़मा बुखारी फट पड़ी हैं, चीख चला पड़ी हैं। जितनी तनकीद की गई थी मरियम नवाज़ के जापान के दौरा के ऊपर, अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फट पड़ी हैं। ऐसे ऐसे जुमले और बयानात दे दिए हैं कि जिसके ऊपर मज़ीद पछताना पड़ेगा, जिस पे सोशल मीडिया पर मज़ीद तनकीद की जाएगी, चूँकि फिर आपने मौका दे दिया आवाम को बोलने का। और आपका अपना कसूर है कि आप हमेशा आवाम को मौका देते हैं और जब आवाम तनकीद करती है तो फिर आपकी चीखें निकलती हैं। इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। अज़मा बुखारी ने क्या कहा है, क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, दोनों चीज़ें आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सैलाब से तबाही मच गई है। इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान के, पंजाब के कम से कम 6 अजला जो है, कई देहात हैं, एक एक ज़िले के अंदर 85 गाँव हैं जो कि डूब गए हैं। बहुत सारी जगह पे धमाके करने पड़ गए हैं, बंद तोड़ने पड़ गए हैं। पूरे शहर जो है सैलाब की जद में आ गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान की ट्वीट के ऊपर भी तनकीद की जा रही है। अली मीन गंडापुर के जो हमायती साथी हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि अली मीन गंडापुर की ट्वीट को ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, जबकि जो दूसरी बात की गई आर्मी चीफ के बारे में, उसे शेयर नहीं किया जा रहा। क्या हक़ाइक़ है, ये हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि अज़मा बुखारी ने क्या कहा है। उनकी गुफ्तगू जो है वो गुफ्तगू अफसोसनाक है। उन पर तनकीद की गई, हमारी बर्दाश्त नहीं है। जब तनकीद की जाती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अज़मा बुखारी से अगर चंद सीधे सीधे सवालात किए जाएँ, कोई भी सहाफ़ी उन्हें सामने बिठाकर सीधे सवालात करे तो शायद उनके वो जवाबात भी ना दे सके। लेकिन तनकीद की जाती है, फट पड़ना, चीखना, चिल्लाना, इससे मौके फाजे नहीं होते। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो चीखते चिल्लाते ज़्यादा हैं, दलील से कम बात करते हैं। अगर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, इश्तिहारात दिए गए अखबारों में, तो ऐसा कौन सा दौरा है कि जिसके लिए इश्तिहारात दिए जाते हैं? इस एक सवाल का आप जवाब पेश कर दें। ऐसा कौन सा दौरा है कि जिस पे आप पूरी फैमिली साथ लेके चले जाते हैं? अगर छुट्टियां आपको नहीं मिलती, आपका कहना है कि छुट्टियां नहीं मिलती और सीएम छुट्टी नहीं करती तो इसलिए अपनी फैमिली को साथ लेकर चले गए हैं, तो फैमिली को साथ लेकर जाना जरूरी नहीं था। आपका कहना है कि पैसे वहां पर जो है फैमिलीज के खुद लगाए गए हैं, तो यकीनन अवाम चाहती है कि उनके सामने रखा जाए, सारा रिकॉर्ड रखा जाए कि कौन से पैसे कहां पर लगाए गए हैं। अगर अवाम पे आप तनकीद कर रही हैं कि आपने महंगे महंगे ड्रेसेस पहने हैं और आपने अवाम से कह दिया कि आप ड्रेस तक पहनना गवारा नहीं करते, इस तरह की तनकीद शायद सही नहीं थी। ये गुस्सा था, तनकीद नहीं थी। आपको इस कदर ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर अवाम तनकीद कर रही है तो आप आराम से बैठ के उन्हें जवाब दें। ये नहीं है कि जवाब के बदले में आप भी उनके ऊपर तनकीद कर दें। तनकीद का जवाब तनकीद नहीं होता, तनकीद का जवाब दलील होता है जिससे तनकीद को ख़त्म किया जा सकता है। अज़मा बुखारी की मुख्तसर सी गुफ्तगू हम आपको सुनाते हैं। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं अपना बैग नहीं उठाऊंगी तो किससे उठवाऊंगी? ये यूट्यूबर साथ ले जाऊं कोई बैग उठाने के लिए? आप इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि मैं अपना बैग खुद उठा रही हूँ। हर बंदा अपना, इन सबने भी अपने अपने बैग उठाए हुए थे। जब बंद बांधने की बात करेंगे आप आ जाएंगे झंडा उठा के, इज़हार राय पे पाबंदी लग गई, हाय हाय। मतलब हमें, आपका ख्याल है हमें जवाब देना नहीं आता? मैं बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दे सकती हूँ, सख्त जवाब दे सकती हूँ कि ये जितनी वाहियाती कर लें, जितनी ट्रोलिंग, जितना जो मर्जी कर लें, चीफ मिनिस्टर साहबा की रत्ती जूती को फर्क नहीं पड़ता। और वो हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं। बाद में जब हम ये देख रहे थे तो हम मजाक उड़ा रहे थे कि ये एकड़े काम लगे हुए हैं। वैसे मेरा प्रोपेगेंडा सेल को मशवरा है, ये बेचारे यंग लोग जो पढ़े लिखे ही होंगे ज़ाहिर है, जो गूगल करके कीमतें निकाल लेते हैं, उनको भाई को ढंग का काम भी लगा दो। उनको आपने ये बना दिया सेल्समैन, बेचारे जो है उनकी वाली ड्यूटी कर रहे हैं, वो कुछ से ढंग का काम ले लो। सेल्समैन बनाया हुआ, उनको ये अगर पता करना है फलाने जूते की क्या कीमत है, बगैर तनख्वाह लिए अगर वो जूता पहन रही हैं तो भाई आपके बाप को क्या तकलीफ है? मैंने क्या पहना, आपके बाप को क्या तकलीफ है? नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी, इसके बारे आपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। क्या अज़मा बुखारी ने यहाँ पर होने वाली तनकीद का जवाब दिया है या उसके ऊपर तनकीद कर दी है? अज़मा बुखारी को यहाँ पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी बल्कि जवाब देना चाहिए था। उन्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है? अगर अवाम ने तनकीद की है, हाँ, अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है कि किसी सियासी पार्टी के कारकुन ने तनकीद की है, किसी सहाफ़ी ने तनकीद की है, उसके ऊपर गुस्सा करना चाहें तो कर सकती है कि आपने गलत किया है। लेकिन अगर अवाम सवाल आपसे पूछेगी, आम अवाम, तो उस पर गुस्सा नहीं करना। आपने दलील से जवाब देना है कि इतना खर्चा हुआ है, यहाँ से पैसे आए, ये फ़ायदा होगा, इतने लोग नहीं गए थे, अगर गए थे जो
ان کا ریکارڈ دیا جائے کہ وہ لوگ کیوں ساتھ گئے تھے، ان کے اخراجات کس نے بیئر کیے، وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا۔ آپ نے عوام کے سوالات کے جواب دینے ہیں، ان پہ تنقید نہیں کرنی۔ اگر آپ نے اپنا بیگ اٹھایا ہے، اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر عظمہ بخاری نے مریم نواز کا بھی بیگ اٹھا لیا تو اس پر بھی شاید تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر عظمہ بخاری صحیح ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا بیگ اٹھایا یا کسی کا اٹھا بھی لیا ہے تو اس پہ تنقید نہیں بنتی، نہ بھی کی جائے تو شاید صحیح ہے۔ یہاں پر عظمہ بخاری صحیح ہیں، اگر وہاں پر گئے ہیں فائدہ ریاست کا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کروڑوں روپے کے اشتہارات کیوں دیے گئے ہیں اس پہ سوال کا جواب بنتا ہے اور آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اور جس طرح سے اتنے لوگ آپ وہاں پر ساتھ لے کر گئے ہیں، پہلے تو آپ یہ عوام کے سامنے رکھیں کہ کیا ان کی ضرورت تھی، اگر تھی تو آپ صحیح ہیں، اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ کو جواب دینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اپنی غلطی مان لینا سب سے بڑی اور بہترین چیز ہوتی ہے، اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کا بیان کپڑوں پر دیا گیا ہے، کیا یہاں پر یہ تنقید بنتی تھی؟ کیا عظمہ بخاری کو ایسے الفاظ کہنے چاہیے تھے؟ اس کے اوپر نادیہ مرزا کا جملہ اور بہت ہی زبردست جملہ ہے۔ نادیہ مرزا کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ کہنے کو اب رہ کیا گیا تھا عظمہ بخاری صاحبہ، تنقید کا جواب دینا آپ کا حق ہے، لیکن ماؤں کے لیے ایسے جملے انتہائی نامناسب، بہتر ہے معذرت کی جائے، اور یہ واقعی بہتر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ لوگ اپنی غلطی ماننا شروع کر دیں گے، اس پہ معذرت کرنا شروع کر دیں گے، یقین مانیں عوام آپ کے بارے میں بہت اچھے تاثرات رکھے گی، آپ کو بہت زیادہ عوام اپریشیٹ کرے گی۔ آپ کو یہاں پر عوام سے دشمنی مول نہیں لینی، عوام کو ان کے دل میں جو پہلے سے آپ کے لیے نفرت آ چکی ہے اسے ختم کرنا ہے۔ وہ تنقید کا جواب تنقید کرنے سے نہیں ہوگا، آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، تو عوام کے دل میں آپ کے لیے بہت بہتر جذبات ہوں گے اور اس میں فائدہ آپ کی اپنی پارٹی کا ہوگا۔ نظیر عظمہ بخاری نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا ہے، بہت چیخی چلائی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری پریس کانفرنس جو کچھ وہ کر کے آئی ہیں، عوام کے دل میں مزید آ گیا ہے کہ جو کچھ بھی عوام تنقید کر رہی تھی وہ سب تنقید صحیح تھی۔ عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس نے ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف جو ہے تاثر چھوڑا ہے، اس لیے نیکسٹ پریس کانفرنس میں عظمہ بخاری کو مان لینا چاہیے، غلطیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے، اور اس کے اوپر عوام کے سامنے جو ہے آرام سے، پیار سے، دلیل سے بات کرنی چاہیے، تو انہیں فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اگلی خبر جو ہم آپ سے ڈسکس کرنے لگے ہیں، جو بھی لوگ اس وقت علی امین گنڈا پور کی حمایتی لوگ ہیں وہ اس بات کو زیادہ اچھال رہے ہیں کہ عمران خان نے جو ٹویٹ کی تھی اس کے دو سبجیکٹ تھے، ایک انہوں نے آرمی چیف کو پیغامات دیے اور دوسرا علی امین گنڈا پور کے اوپر بات کی گئی، انہیں ملاقات کا کہا گیا یا ان کے اوپر کچھ معاملات پہ تنقید کی گئی، سخت جملے استعمال کیے گئے۔ علی امین گنڈا پور کے جو بھی حمایتی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ٹویٹ جو ہے علی امین گنڈا پور کے پورشن والی شیئر کی گئی، چونکہ یہاں پر ڈر کوئی نہیں تھا، اور جہاں پر آرمی چیف کی بات آئی تو لوگوں نے ڈر کی وجہ سے وہ ٹویٹ شیئر نہیں کی، اس کی پر ہنسا جا رہا ہے۔ خالد خان سپاری نے ایک بیان دیا ہے، ان کی ایک ٹویٹ، ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے 2 ٹویٹس ہوئے ہیں، عاصم منیر والا ٹویٹ کوئی شیئر نہیں کر رہا بلکہ تمام انصافیز علی امین گنڈا پور والے ٹویٹ کو شیئر کر رہے ہیں، خوف کے بہت توڑ دو، ان کا یہ کہنا ہے۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے ناظرین، ہم نے اس ٹویٹ کو چیک کیا ہے، عمران خان کے اگر اکاؤنٹ پہ جا کر ان کی ٹویٹ کو دیکھا جائے، آپ کے سامنے اسکرین پر ڈسپلیڈ ہیں، جو ٹویٹ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کی گئی ہے اس کی اس وقت ریچ کتنی ہے، اس کی ہے 906 کے 906 کے لوگوں نے اسے دیکھا ہے، یعنی کہ 9,06,000 لوگوں نے اسے دیکھا ہے، جبکہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے اسے 2.6 ملین لوگوں نے دیکھا ہے اس ٹویٹ کو۔ ناظرین، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی ٹویٹ کو زیادہ شیئر کیا گیا، اگر زیادہ شیئر کی جاتی تو اسے زیادہ لوگ دیکھتے، اس سے زیادہ شیئر نہیں کیا گیا ہے۔ جو بھی علی امین گنڈا پور کی حمایت میں ایسے بیانات دے رہے ہیں تو عمران خان کی ٹویٹ کو دیکھ کر واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے بیانات بالکل غلط ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں۔ شیر افضل مروت پر طنز کیا گیا، اور یہ طنز کرنا ہے شاہد خٹک کا، لیکن یہ صرف طنز نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ شاہد خٹک کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کون تھا؟ ناظرین، واقعی شیر افضل مروت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کچھ ہی عرصہ اگر پیچھے دیکھا جائے تو شیر افضل مروت کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ایون کہ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ شیر افضل مروت کون ہے۔ پہلے وکیل تھا، جب اس نے بلدیاتی الیکشن لڑا تو اسے 45 ووٹ ملے، جب وہ وکیل تھے بلدیاتی الیکشن لڑا گیا تو اسے 45 ووٹ ملے تھے، جب پی ٹی آئی نے اسے الیکشن لڑوایا تو 1 لاکھ سے زائد ووٹ پڑے۔ اس سے بڑھ کے شیر افضل مروت کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ شیر افضل مروت کو 45 سے 1 لاکھ ووٹ تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے پہنچایا ہے۔ آج شیر افضل مروت جتنے بھی دعوے کر لیں، شیر افضل مروت 45 سے 1 لاکھ ووٹ کا حساب دے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، افسوسناک خبر ہے، سیلاب ہے پاکستان کے اندر، بہت بڑے بڑے علاقے جو ہے ڈوب چکے ہیں، کئی دیہات ہیں، سینکڑوں دیہات کہا جا سکتا ہے کہ جو
پانی کی زد میں آ گئے ہیں۔ یہ اسکرین پر کچھ مناظر ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ ان مناظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے احسن اقبال کا ایک بیان ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بھارت پانی کو ہتھیار بنا رہا ہے تاکہ پاکستان میں زیادہ نقصان ہو، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک افسوس بھی ہے، اس کا اظہار بھی ہم کریں گے۔ بھارت آبی جاریت کرتے ہوئے پانی جمع کر کے پاکستان کی جانب بھیج رہا ہے۔ ناظرین، اتنا بیان دینے سے کیا ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ افسوس کی بات یہ کہ یہ بیان ہمیں نہیں دینا، ہم اس کے اگینسٹ عمل کرنا ہے۔ ہم بھارت کے اگینسٹ کس قدر زیادہ عملی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں، عملی طور پر جواب دے سکتے ہیں، عملی طور پر انٹرنیشنل عوامی عدالتوں میں جا سکتے ہیں، وہاں پر رکھ سکتے ہیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے، کیا ہم اس کے بارے میں بھی کچھ کریں گے، یا صرف چند جملوں کا ایک بیان دے کے ہم سمجھیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ ناظرین، جس قدر زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جس قدر زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیا سیلاب ایک پانی ہوتا ہے؟ تو سیلاب ایک پانی تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا سیلاب سے صرف گھر ڈوب جاتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، گھر بھی ڈوب جاتے ہیں، سیلاب سے فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، سیلاب سے انسان کے کاروبار بھی ڈوب جاتے ہیں۔ سیلاب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ غریب لوگ جن کے پاس صرف ایک گھر یا صرف ایک دکان ہے یا صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہے جو کہ ان کے لیے سارے کا سارا روزگار کا ذریعہ ہے، سیلاب وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، وہ زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ سیلاب صرف ایک پانی نہیں ہوتا، بلکہ ایک انسان کی امید ہوتا ہے، ایک انسان کی زندگی ہوتا ہے، ایک انسان کے خواب ہوتے ہیں جس کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ یہ صرف سیلاب نہیں یا پانی نہیں ہے، اس سے کس قدر زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ کیا حکومت ایک بیان دے کے جسٹیفائی کر دے گی کہ بھارت نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اور یہ نقصان عام لوگوں کو پہنچا ہے؟ ناظرین، دھماکے کیے گئے، ڈیم توڑے گئے، بند توڑے گئے تاکہ پانی پھیلے۔ 85 گاؤں ہیں جو کہ زیر آب آ چکے ہیں، ان کے رابطے مین شہروں سے کٹ چکے ہیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر پانی پہنچ چکا ہے، کوئی جگہ نہیں۔ ایسے ایسے مناظر ہیں کہ دل دہل جاتے ہیں، اس قدر زیادہ شدید نقصان ہے، ایک بیان ان کے لیے جسٹیفائی نہیں کرتا۔ ایک بیان ڈی جی ایس پی آر نے بھی دیا ہے۔ اس وقت ملک کے 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے، پاک فوج کے تمام سولجر اور افسران حالت جنگ ہو یا حالت امن میں وہ عوام کے لیے کھڑے ہیں، ہونا بھی چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ جہاں پر فوج کے جوان سیلاب میں جا کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں پر اپریسیشن ضرور بنتی ہے۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر پاک فوج کے جوان اور افسران ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف ہیں، ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہاں پر آخری امپورٹنٹ چیز رکھیں گے، کل اڈیالہ جیل کے دروازے آنن فانن کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں 2 خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، 2 خبریں ہیں ناظرین، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز چل رہے تھے، عمران خان کی ضمانتیں ہونے لگی تھی، تو خوف پھیل رہا تھا کہ کہیں عمران خان کو رہائی نہ مل جائے، تمام کیسز میں ضمانتیں نہ مل جائیں۔ توشہ خانہ کے کیس میں عمران خان کو سزا سنانا بہت ضروری تھا تاکہ ضمانتوں کا چکر ہی بند ہو جائے، اور توشہ خانہ کا کیس تب لگنا تھا چونکہ عمران خان کے وکلا کی ڈیمانڈ تھی کہ جب خاندان کے لوگوں کو ملایا جائے گا، فیملی کے لوگوں کو، تو تب ہم جو یہ کیس سٹارٹ کریں گے۔ اسی بنیاد کے اوپر علیمہ خان کو کل ملایا گیا، اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے گئے تاکہ ملاقات ہو جائے، اس کے بعد کیس چلا کر عمران خان کو سزا سنا دی جائے تاکہ ضمانتوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ ایک خبر ہے، لیکن جو دوسری خبر ہے، اور دوسری خبر میں جان قدرے زیادہ ہے اور یہ زیادہ اہم خبر ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ متی اللہ جان نے ایک نیوز دی ہے، خبر دی ہے، ان کا کہنا ہے علیمہ خان کی عمران خان سے پرسکون ماحول میں ملاقات کروا دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یورپی یونین کی GSP+ اسٹیٹس کے حوالے سے ریویو مشن کی ایک آفیشل نے بیان دیا کہ پاکستان کا انسانی حقوق کا ریکارڈ اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے، پاکستان کے انسانی حقوق کا ریکارڈ جو اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ڈان اخبار میں یہ خبر چھپی کہ کسی نہ کسی سطح پر اس بات کا احساس موجود ہے کہ بین الاقوامی سطح پر غلط اثر جا رہا ہے، اسی لیے یہ ظاہر کرنے کے لیے علیمہ خان کی ملاقات کرائی گئی کہ انسانی حقوق جو ہے موجود ہیں، انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر فیملیز کو ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ انٹرنیشنل لیول سے خوف کہیں نہ کہیں پر موجود تھا۔ ناظرین، یہ دونوں خبریں ہیں۔ جو خبر متی اللہ جان کی جانب سے دی جا رہی ہے، یہ خبر زیادہ جو ہے سٹرونگ لگتی ہے، کیونکہ خوف اگر اندر سے آ رہا ہے یا کیسز ہیں، انہیں کسی بھی بنیاد کے اوپر شروع بھی کیا جا سکتا ہے، سزائیں سنائی بھی جا سکتی ہیں، لیکن انٹرنیشنل پریشر ایک واحد چیز ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر بہت بڑے بڑے فیصلے آنن فانن کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، آج تک آپ کے سامنے اتنا ہی رکھنا تھا، اگلے ویلاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری دعاؤں میں آپ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔